from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, 9 मई के हादसे पर एतजाज अहसन साहब और चंद दूसरे दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की थी कि सिविलियन के ट्रायल जो हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए, कोर्ट मार्शल उनके नहीं होने चाहिए। तो इस पे बहस हुई। अच्छा, वहां पे बहस से क्या हासिल हुआ? बहस से सिर्फ फायज ईसा साहब की बदतमीजी बरामद हुई और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसकी तफसील में अभी हम जाते हैं। इससे पहले कि हम इस मुकदमे को समझें, चंद बुनियादी बातें जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में रखिए ताकि कम वक्त में ज्यादा कम्युनिकेशन हो सके। पॉइंट नंबर 1, देखिए, फायज ईसा साहब को 3 माह पहले ही किसके कहने पर ये बताया गया कि साहब आप हो गए, अब आप फायज हो जाइए। 3 माह पहले उनको कैसे ये इत्तला किसके कहने पे दी गई? ये तो 1 हफ्ता पहले दी जाती है कि भाई अब आप यू आर द नेक्स्ट। और उनके मकासद क्या हैं जिन्होंने इनको 3 महीने पहले अपॉइंट किया है? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, देखिए, जो लोग पीटीआई को तोड़ने में किरदार अदा कर सकते हैं, जो लीडर हैं, जरा अपर लेवल में हैं, उनको पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के बाद उन पे कोई मुकदमा नहीं है, उन पे कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उनको छोड़ दिया जा रहा है। क्यों? उन पे भी तो, वो भी तो सस्पेक्ट थे, उन पे मुकदमा चलाते नहीं। नियति कुछ और है आपकी। सिर्फ मजबूर मुफलिस कारकुनान को पकड़ा गया है जिन्होंने ये जुर्म किया है कि जज्बात में आके अपने लीडर के हक में पुरजोर नारे लगाए। उनको पकड़ लिया है कि उनकी गर्दन दबोचेंगे और इनके वोटर्स जो हैं उनको इनसे बददिल करेंगे। पॉइंट नंबर 3, बहुत अहम बात है, इस पर गौर कीजिएगा। मैं भी गौर खोज कर रहा हूं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर कि औरतों को पकड़ रहे हैं, उनकी इज्जत खत्म कर रहे हैं, नंगा करके लोगों को मार रहे हैं और बूढ़ों को धमकियां दे रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। कोई बैनुल अक़वामी प्लान पे तो ये अमल नहीं कर रहे हैं, या ये सिर्फ इमरान खान की मुखालफत और पीटीआई को खत्म करने के लिए कर रहे हैं ताकि दोबारा अपना कारोबार जिंदगी का आगाज कर सकें और इख्तिदार हासिल करें और उसके साथ ही अवाम की खिदमत करें। अवाम की खिदमत कैसे होती है वो आपको पता है, माल बनाकर। अच्छा, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये अपने जहन में रखिए। पहले कुछ काम की बातें कर लें, उसके बाद फायज ईसा साहब का जिक्र करेंगे। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनमें और सिविलियन कोर्ट्स में वही फर्क होता है जो एक मिलिट्री की जिंदगी, एक छावनी के अंदर रहने वाले शहरी एक फौजी की होती है और एक सिविलियन की उसके अपने माशरे में रहते हुए एक हैसियत होती है। दोनों 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, उनकी 2 मुख्तलिफ तरह की जिंदगी होती है। और उसी लिहाज से मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम इसलिए अमल में आता है कि मिलिट्री के अंदर आप नज़्म ज़ब्त को कायम रख सकें, कोई गद्दार हो तो उसको सजा दे सकें। उनके कवानीन बहुत मुख्तलिफ हैं सिविलियन से, और ये मुकदमा है सिविलियन का, और ये सिर्फ जल्दी उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, नून लीग को बड़ी जल्दी है, जल्दी से किसी सूरत इमरान खान को लपेटो और इसको हैंग करो और हमें दोबारा जो है मजबूत कर दो। और वो भी यही चाहते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई कदर मुश्तरक है उनके दरमियान में। अच्छा, देखिए साहब, बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम ना क्यों कहते हैं, पसंद क्यों नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों नापसंद करते हैं। देखिए, ये ऐसी कोर्ट्स हैं जहां पे आप अक्ल के सारे दरवाजे बंद करके फैसले करते हैं। अक्ल के सारे दरवाजे बंद करके बस अपनी मर्जी के फैसले थोपते हैं। फैसले नहीं होते, फैसले थोपे जाते हैं। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? अपील करने का कोई हक ही नहीं है, जाइए छुट्टी।
یعنی اگر کسی بے گناہ کو آپ نے غلط بنیاد پہ پھانسی چڑھانے جا رہے ہیں آپ، اور کوئی پروف لے کے اپیل کرنا چاہے، اس کی اپیل نہیں مانی جائے گی. آپ یہاں پہ وکیل بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کا مقدمہ لڑ سکے. اگر آپ جا کے یہ پوچھیں کہ صاحب ان کو سزا کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے، تو وہ ریزن بھی نہیں بتائیں گے کہ سزا کیوں دے رہے ہیں. دیکھیے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ یہ جس قسم کی حرکات سویلین کے ساتھ کر رہے ہیں جسٹ ٹو ایکسپیڈائٹ یہ کیس، کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جائیں عمران خان کو. سویلین کے ساتھ یہ طرز جو ہے سوچ کا اور عدلیہ کا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ ان سے جا کے یہ پوچھئے کہ یہ جو 10,000 کارکنان آپ نے بند کیے ہیں صاحب، یہ صرف اتنا بتا دیجئے یہ کہاں بند ہیں، صرف اتنا بتا دیجئے. نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ ہم ملٹری کے آدمی ہیں، ملٹری کورٹس ہیں ہمارے. اچھا، آپ ان سے کہیں صاحب انہوں نے جو جرم کیے ہیں اس کا کوئی ثبوت دے دیجئے. تو وہ کہیں گے ثبوت ہمارے پاس سفیشینٹ ثبوت ہیں، گیٹ لاس، ہمارے پاس انف ثبوت ہیں. آپ کو نہیں بتائیں گے کیا ثبوت ہے. یار یہ کیسی دنیا ہے. دیکھیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب آپ کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو جو الزام لگاتا ہے وہ اپنے پروف بھی ساتھ لاتا ہے نا بھائی، کہ میں نے ان کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، یہ اس کے فوٹوگرافز ہیں، یا انہوں نے یہ تحریر لکھی، اس کا یہ ثبوت ہے، یا فلاں حضرات نے یہ کہا، انہوں نے دیکھا. کوئی ثبوت وہ لاتا ہے نا. الزام لگانے والے پہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت تو لائے کہ بھئی اس آدمی نے جرم کیا ہے. یہ کون سا طرز انصاف ہے کہ جو بیچارہ پکڑا گیا ہے بے قصور بے گناہ، اس سے اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ تم اپنے حق میں جا کے ایک وہ لے کے آؤ ثبوت، وہ تو پہلے گھبرایا ہوا پریشان مفلس انسان، وہ کہاں سے کیا ثبوت لائے بھائی؟ وہ وہاں نعرے لگا رہا تھا جوش میں. تو یہ کمزور کو گردن دبانے والے لوگ ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کو سکھایا گیا ہے. اچھا اب آئیے ذرا کورٹ کی کارروائی کی طرف کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اتنا غصہ کرنے والے انسان کو چیف جسٹس بنانا جو ہے وہ زیادتی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے وہ کس کس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. ابھی کاروائی کے دوران میں کیا ہوا ہے کل، اعتزاز احسن صاحب نے کہا صاحب فائز صاحب یہ جو ججز کا معاملہ ہے 184(3) کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے، ہم اس کو طے کر لیں گے. اور آپ جو ہے آج جو مقدمہ چل رہا ہے ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا سویلین کورٹس، اس پہ بات کر لیجیے، ہم گھر کا مسئلہ ہے اپنے مل کے ہم ججز طے کر لیں گے. ان سے بدتمیزی کرنے لگے، کہنے لگے یہ گھر ور نہیں ہے، یہ کورٹ ہے. ارے انہوں نے آپ کو ایک اخلاق کی ایک اچھی پوزیٹو بات کی اور آپ نے بدتمیزی شروع کر دی. ایک صاحب نے کہا کہ میں مبارک خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ پتہ نہیں کس بات سے کہہ رہے تھے کہ یہ اور شاید فائز عیسیٰ ایک دفعہ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، وہ شاید اس پس منظر میں کہہ رہے تھے میں خوشی کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو ان سے کہنے لگے یہ کورٹ ہے، خوشی کی بات کرنی ہے تو باہر جا کے کیجئے گا. ایک جملے کے لیے بدتمیزی کی انتہا یہ ہو گئی کہ دیکھیں آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کورٹ میں لوگ وکیل سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے جج صاحب تشریف لاتے ہیں تو سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً. یہ ایک مینرز ہیں. اچھا جب مقدمہ ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جج صاحب اٹھتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا بدتمیزی کل کی وہاں پر، ان سے کہنے لگے چیف جسٹس سے، کھڑے ہو گئے خود بخود، کوئی سب بیٹھے ہوئے یہ کھڑے ہو گئے، کہیں گے اٹھیے چلیے چھوڑیے اٹھیے. ارے تم چیف جسٹس سے کہہ رہے اٹھیے اور چلے گئے. ایسے بدتمیز انسان کو آپ
کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے. ان کی پراپرٹیز لندن میں موجود ہیں, جرنیلوں کے پاس ان کے نقشے, ان کے ایڈریس, ہر چیز موجود ہے. اب آگے میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ خود سمجھ جائیے کہ آگے گیم کیا ہوا ہوگا. یہ ان کی عمر دیکھیے, ان کا عہدہ دیکھیے, اور ان کا انداز فکر دیکھیے, ان کی بدتمیزی دیکھیے, ان کی یہ حرکتیں دیکھیے, اور ان کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. یہ اب لائیں گے اس کا راستہ کلیئر کریں گے نواز شریف کا. جو جس کی کھاتا ہے پھر اس کا کہنا بھی ماننا پڑتا ہے. عدالت کی توہین کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ابھی تک ذہن کہاں اٹکا ہوا ہے. کل کس بات پہ ناراض تھے کہ 184(3) جو ہے وہ سو موٹو پہ جو بحث چلی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے, اور یہ بینچ بھی خود نہیں بنا سکتے, 3 ججز کے ساتھ مل کر بنائیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ اختیارات ججز آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں تو طے کر لیں جو بھی وہ مناسب سمجھیں. لیکن کہنے لگے کہ جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کسی چیز میں شریک نہیں ہوں. تو پھر آپ آج تشریف کس لیے لائے تھے؟ بدتمیزی کرنے کے لیے آئے تھے آپ کورٹ میں؟ آج کس لیے آئے تھے آپ کورٹ میں؟ اگر آپ کا دماغ ابھی تک 183(4) ہے نا, ہاں 184(3) میں اٹکا ہوا ہے کہ سو موٹو جو ہے ختم کیا جائے یا پینل بنایا جائے, بالکل کیجئے. لیکن آج جو مقدمہ چل رہا ہے وہ اس بات کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا کہ بھئی یہ سویلین کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں کیسے لے گئے, اس کی آئین اجازت نہیں دیتا, اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ وہ اپنا رونا روتے رہے, اپنی بدتمیزیاں کرتے رہے, اور ملک کے 25 کروڑ عوام رل رہے ہیں. خوف کی فضا قائم کر دی ہے اداروں نے. خواتین کو لے جا کے ان کو برہنہ کیا جاتا ہے تھانے میں, ان کے سامنے برہنہ ہو کے دکھاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. ابرار الحق کی بیوی سے کہا ابھی تمہاری ننگی ویڈیو بنائیں گے, اس کو بھیجیں گے, پھر وہ سامنے آئے گا. وہ معافی مانگتا ہوا سامنے آ گیا. وہ دل کی مریضہ, بلڈ پریشر کی مریضہ شیریں مزاری, ان کو کتنے دھکے دیے, کتنا ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی. کتنے لوگوں کو جو ہے تم نے, ارشد شریف کو قتل کرا چکے ہیں, عمران ریاض خان غائب ہے, سب کے دلوں پہ دکھ ہے. پوری قوم دکھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کشمیریوں جیسا سلوک ہو رہا ہے. کسی کا گھر اجاڑ دیا, وہ شعیب صاحب ان کا گھر توڑ دیا, عمران خان کا دروازے گیٹ وہ توڑ دیے. ہر طرح کی درندگی جو ہے وہ جاری ہے. اور پھر اب ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے ایک جھوٹے مقدمے میں جو خود ان کے اپنے لوگوں نے کروایا ہے. اس پہ بات نہیں کر رہی فائز عیسیٰ نے. وہ اپنی بدتمیزی میں ہر وقت کس دنیا میں رہتا ہے یہ آدمی. ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ تم ہر وقت تلوار لیے گھوڑے پہ جو سوار گھومتے ہو, اس کی گردن کاٹ دوں, اس کے ساتھ بدتمیزی کر دوں, یہ کوئی پڑھے لکھے انسان کا شیوا تو نہیں ہے. اگر آپ میرے خیالات سے ایگری کرتے ہیں, پاکستان کے ان غریب لوگوں کے لیے جن کی کوئی آواز نہیں ہے. عمران ریاض کی بڑی بیٹی جو ہے وہ اتنے دکھ میں ہے کہ اس کے ایگزام تھے, وہ پیپر نہیں دے سکی. چھوٹا والا بچہ روز ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ بابا کب آئیں گے, بابا زندہ بھی ہیں کہ نہیں, بابا کی صحت کس حال میں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اتنی مجبوریاں ہیں. لوگ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں تھانوں جیلوں میں جا کے, ان سے پولیس لاکھوں روپے رشوت وصول کر رہی ہے صرف بتانے کے کہ بچہ یہاں پر ہے یا کہاں ہے. یہ حالات ہیں. اور وہ 184(3) کی جان کو اٹکے ہوئے ہیں فائز عیسیٰ صاحب. یہ عدالتی نظام ہے. کیا ہم کسی بین الاقوامی سازش کا شکار ہو گئے ہیں؟ یہ جس قسم کا خوف پھیلایا گیا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ آج یہ ہر شریف نفیس آدمی کے پیچھے, اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں. صابر شاکر ہوں, ہمارے وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہوں, شاہین صہبائی ہوں, ان کو کہتے ہیں پھانسی کی سزا دیں گے.
زندہ 23 میں ہے اور دماغ جو ہے وہ 1600 والا ہے. کس دور میں ہو؟ مجھے آپ کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو غریب کے حق میں کم از کم یار آواز تو اٹھاؤ, آواز کو مت دبنے دو. اگر یہ بات سچ ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے دل کو لگتی ہے, تو اس کو آگے ضرور بڑھاؤ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.